अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं नौजवान तबके की नुमाइंदगी करते हैं। और आपको अगर मैं ये कहूं कि वो गवर्नर भी हैं तो आपने हैरान नहीं होना, वो बिल्कुल गवर्नर हैं लेकिन यूथ असम्बली के। और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूथ असम्बली क्या है। आज हमारे मेहमान समीउल्लाह मोहम्मद, बहुत शुक्रिया समी आप तशरीफ़ लाए। और जैसा कि मैं भी बता रहा था कि आप तो गवर्नर भी हैं, क्या इस सूबे के गवर्नर हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कसौटी डिजिटल पे हमें मौका दिया और हमें बुलाया। सर बेसिकली मैं बिल्कुल गवर्नर हूँ यूथ असम्बली का, और वो है नेशनल यूथ असम्बली का। मैं सूबाई गवर्नर हूँ खैबर पख्तूनख्वा का। और यूथ असम्बली बेसिकली काम करता है नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए, और नौजवानों को पार्लिमानी निज़ाम पे ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे मतलब एक एजुकेटेड नौजवान और एक तालीम याफ्ता नौजवान कैसे असम्बली में पहुंचेगा, और उसको वो सारी बेसिक ट्रेनिंग्स उसका मतलब करादा दे के। चलिए ज़रा स्ट्रक्चर बताइए। पहले चारों सूबे होते हैं, उसके बाद फिर आप नेशनल असम्बली बनाते हैं। फेडरल लेवल पे नेशनल यूथ असम्बली का जो चैप्टर है वो बनता है, और फिर सारे सूबों में उसके अपने अपने चैप्टर्स होते हैं। केपी का अपना चैप्टर है, पंजाब का अपना है, सिंध का अपना सूबाई चैप्टर है। तो फिर उसमें वो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर को, और फिर गवर्नर के नीचे फिर सारे वो यूथ मिनिस्टर्स और पूरा काबीना नीचे काम करते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली तो है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फिर असम्बलीज होती हैं? बिल्कुल सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे चैप्टर्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लीडर उसको फिर डिस्ट्रिक्ट के सतह पे, और पहले डिवीज़न सतह पे, और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स होते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जो डिस्ट्रिक्ट लीडर्स होते हैं, क्या उनके साथ भी मिनिस्टर्स होते हैं या फिर ओहदे बदल जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल? नहीं सर, उधर फिर ओहदे थोड़ा चेंज हो जाते हैं मुख्तलिफ वहाँ पे। फिर उसके साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मतलब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तरह की लेवल के, फिर उसके साथ कैबिनेट होता है। बुनियादी तौर पे जो जहाँ तक मैं समझा हूँ वो जैसा कि आपने भी फरमाया भी कि पार्लिमानी निज़ाम के बारे में एक आगाही फराम की जाती है नौजवानों में, और वो भी अगर पढ़े लिखे नौजवान हों तो बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्या इससे मैं ये अंदाज़ा लगाऊँ कि माजी में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में स्टूडेंट्स जो यूनियंस होती थी अब शायद वो नहीं रही, तो उसको आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया? बिल्कुल जी, ये इसी तरह है कि जिस तरह वो उसका ख़ात्मा हुआ जो स्टूडेंट्स यूनियन थे यूनिवर्सिटीज़ में, और उसका तो उसी से हमने एक चीज़ उठाई और हमने कहा कि चलो हम इसी तरह के एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करेगी, प्रोविंशियल लेवल पे भी काम करेगी, फेडरल लेवल पे भी काम करेगी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमें अभी एज यूथ पार्लियामेंट्री सोसाइटी के नाम से हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें बाकायदा अप्रूवल दिया है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हम उस चीज़ को उसी तरह पर हमने एक चीज़ मेंटेन की है, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो नौजवान होते हैं उसी को हम बाकायदा पार्लिमानी किस्म का सेशन कराते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। तो समीउल्लाह, ये किसी सियासी पार्टी का प्रोजेक्ट तो नहीं है कि पीटीआई का हो या मुस्लिम लीग नून का हो या अवामी नेशनल पार्टी का हो? नहीं सर, ये बिल्कुल हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी इस मुल्क के लिए बेहतर काम करता है तो बस हम उसी के साथ होते हैं, और उन लोगों को तजावीज़ देते हैं। जिस भी पार्टी का गवर्नमेंट आ जाता है मुल्क में, तो उसी को हम मतलब नेशनल यूथ असम्बली तजावीज़ देता है मुल्क की बेहतरी के लिए, और नौजवानों को जो पॉलिसियाँ है और वो जो बनाते हैं तो उसी में हम अपने सजेशन देते हैं। ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाते हैं और ना उसके अगेंस्ट जाते हैं कि मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली चीज़ों में हम नहीं पढ़ते। लेकिन आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका ताल्लुक क्या किसी एक पार्टी से होता है या डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान आपके मिनिस्टर्स होते हैं? सर हमारा जो हमारा कैबिनेट होता है वो तकरीबन 35 नौजवानों पे मुश्तमिल होता है, और वो 35 नौजवान जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टी से होते हैं। उसमें कुछ ऐसे नौजवान हैं मुझ जैसे नौजवान जो मतलब किसी
بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اور کچھ کا ہوتا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، لیکن ہمارے ہاں ادھر پھر وہ پارٹی کی ریپریزنٹیشن وہ نہیں کر سکتا ایز اے نیوٹرل نوجوان۔ میں نے آپ کی جو یوتھ اسمبلی جس کا اجلاس جو ہماری صوبائی اسمبلی تو نہیں تھی، جو لوکل گورنمنٹ کی اسمبلی تھی، وہاں پہ میں نے دیکھا، مجھے اتفاق ہوا کہ میں مردان بھی گیا، وہاں بھی میں نے یوتھ اسمبلی کا ایک اجلاس دیکھا۔ جب کسی ایک سیاسی پارٹی کی کہیں اکثریت آ جائے تو ویسی صورتحال تو نہیں ہوتی جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ہوتی ہے؟ نہیں سر، یہ الحمدللہ وہ چیز بالکل نہیں ہوتا ہمارے ہاں، بڑے منظم طریقے سے ہمارا بیسیکلی ہمارا ٹریننگ بھی یہی ہے، جو ہم نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ یہی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے بالکل وائلیشن پہ نہیں جانا ہے، اور وہ جو ہمارے بدقسمتی سے ہماری اسمبلیوں میں جو ہمارے بڑے ہیں ان لوگوں کے اسمبلیوں میں ہوتا ہے، صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں، جو مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کاغذیں پاڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑتے ہیں، تو وہ والا سسٹم ہمارا بالکل نہیں ہے۔ ہم نوجوانوں کو جو ہمارا ٹریننگ کا مقصد ہے، بیسک ٹریننگ، یہی ایک چیز ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان چیزوں سے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ان کو یہی ٹریننگ دے کہ آپ لوگوں نے لڑنا نہیں ہے، اور آپ نے مطلب بیسک بنیادی جو مسائل ہیں ان چیزوں پہ اس طرح کا بحث کرنا ہے۔ تو سر آپ تو آلریڈی آ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے ہمارے نوجوان وہاں پہ اسپیچ کرتے ہیں اور کس طرح چیزوں پہ ڈسکس۔ اچھا، ابھی ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس اسمبلی کی جو تجاویز ہوتی ہیں وہ کس کو دی جاتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ بتائیے، محمد، آپ سمیع اللہ محمد آپ کا نام ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ محمد جو ہمارا ضلع نیا بنا، آپ کا تعلق اس سے ہے، تو آپ کس طرح سے اس اسمبلی میں آ گئے اور گورنر بھی بن گئے؟ بالکل سر، یہ تو تھا ہمارا بیسیکلی تعلق، چونکہ نیولی مرد ڈسٹرکٹ سے ہے، سابقہ پاٹھا جو کا علاقہ ہے، تو وہاں سے میں ضلع مومن کا ایک آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کئی دفعہ وزٹ کر چکے ہیں پاٹھا کے علاقوں کا، تو ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، اور انتہائی مطلب وہاں پہ دہشت گردی کا ایک جنگ گزرا۔ تو ہم جیسے نوجوان ادھر جب ہم پشاور اور مختلف یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو پھر ادھر تو اپرچونٹیز ہوتے رہتے ہیں، تو ہم ادھر پھر میں نے دیکھا ہمارے ساتھ ایک کلاس میٹ تھے اور وہ یوتھ اسمبلی میں تھا، تو میں نے کہا چلو اگر بڑوں تک یا ہمارے مرد ڈسٹرکٹس کے نوجوانوں کا آواز اگر کدھر نہیں پہنچتا تو ہم یوتھ اسمبلی کے ذریعے یہ آواز مختلف مطلب لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یوتھ اسمبلی کا بیسیکلی ہمیں یہ ایک فائدہ ہوا کہ ہمیں بہت مطلب ہماری بہت اچھی جگہوں پہ انٹروڈکشن کرائی، اور پاٹھا کی جو مسائل تھے یا پاٹھا کے ایشوز تھے یا خاص کر نوجوانوں کے جو ایشوز تھے، تو اس کو ہم نے کئی بہت سے اہم عہدوں پہ لوگوں کے سامنے ہم نے جو ہے اس کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو میں نیشنل یوتھ اسمبلی جب میں نے جوائن کیا تو شروع میں تو بہت مشکلات تھے، اور پھر پاٹھا کے نوجوانوں کو تو ظاہری بات ہے ادھر تک پہنچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنا محنت کیا، اور محنت کر کے اس میں یوتھ منسٹر بنا، 3-4 دفعہ یوتھ منسٹر بنا، پھر پاٹھا کا یوتھ گورنر بن گیا۔ جب پھر پاٹھا کا مرجر ہوا تو پھر میری نامینیشن ایز یوتھ گورنر خیبر پختونخوا ہوئی، تو ابھی گزشتہ 2 سال سے میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں صوبائی۔ وہ تو بھی آپ سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ کتنے مزے میں ہیں، ہمارے گورنر کی طرح ہیں جو حقیقی معنوں میں گورنر ہیں، اور یا یوتھ اسمبلی کا گورنر جو ہے اس کو بے اختیار ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، مرج ایریا بننے کے جو ہمارے ضم ہو گئے علاقے ٹرائبل ایریاز، تو اب کیا لوگ خوش ہیں وہاں کے؟ سر لوگ تو ابھی مطلب ظاہری بات ہے، جب ایک سسٹم وہاں پہ تو پہلے نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی اس طرح کا گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا، بس ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا اور وہ پورے ضلع کا بادشاہ ہوتا تھا، وہ مطلب جج بھی ہوتا، ڈی پی او بھی ہوتا، مطلب ہر ایک ادارے کا سربراہ وہی ایک بندہ ہوتا۔ تو ظاہری بات ہے وہ نہ کوئی اس طرح کا قانون تھا کہ مطلب میں عدالت تک اپروچ کر سکوں، یا مطلب کسی چیز کے اوپر میں کسی خاص ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس سے پوچھ لوں کہ میرا یہ کام کر دے۔ تو وہ مطلب 120 سال سے مطلب کوئی اس طرح کا سلسلہ اگر چلا آیا ہو تو وہ پھر مطلب 1-2 سال میں تو ظاہری بات ہے اتنا جلدی تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائے گی، اور مرد ڈسٹرکٹس کے خاص کر نوجوان جو ہے وہ مرجر پہ خوش ہے، کیونکہ ایک قانون ابھی آیا ہے، مطلب ہم کسی کے سامنے
کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے. پہلے ہم جیسے نوجوان اس سسٹم میں ہم آزادانہ اپنے رائے کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے. ابھی جو کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے آہستہ آہستہ سسٹم, تھوڑا گورنمنٹ کی تھوڑا مطلب توجہ اگر اس طرف تھوڑا بہت کم ہے, لیکن انشاءاللہ جیسے یہ سسٹم آئے گا تو مقامی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا نظام آیا ہے, یا آپ ہمارے جو ایک نظام تھا اس میں شامل ہوئے ہیں, تو آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ ہوگا. اور اگرچہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ مشکلات تو بھی ہیں, لیکن یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ان قبائلی علاقوں میں ترقیاتی کام ہوں گے, ترقیاتی منصوبے تکمیل تک پہنچیں گے, اس کے بعد جو خاص طور پہ جو قبائلی ہیں بڑے, میں تو ہمیشہ بڑا محب وطن قبائلی ان کو کہتا ہوں, ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے, تب وہ قومی دھارے میں اصل معنوں میں آ سکیں گے. اب آپ بتائیے کہ آپ شاہ فرمان جیسے گورنر ہیں کہ کوئی فرق ہے؟ نہیں سر, ہمارے ہاں میرے خیال سے تھوڑا فرق ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ تو ظاہری بات ہے ایک پورا اس کو ہاؤس دیا ہے رہنے کے لیے, اس کا آفس, اس کے ساتھ سٹاف, اس کے ساتھ مطلب پروٹوکول, مختلف اور چیزیں. اور ہمارے ہاں ہم تو بس ایک مطلب غریب گھرانے سے ہے, بالکل مڈل کلاس کے اس سے ہے, تو ایک تو یہ بھی تھوڑا فرق ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا مطلب پورا اس کا جو گورنر کا ایک اچھا وہ تو چلیں, وہ تو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں, لیکن آپ اسمبلی کے گورنر ہیں. بالکل جی, میں خیبر پختونخوا نیشنل یوتھ اسمبلی کے پی چیپٹر کا گورنر ہوں. تو ہمارے ہاں وہ اس طرح کا اس کے ساتھ جو سیٹ اپ ہے, اسٹاف ہے, اور مطلب 100 یا 200 بندے اس کے نیچے کام کرتا ہے. تو ہمارے ہاں تو وہ چیز نہیں ہوتا, بس ہم اکیلے ہی ایک بندے کے. اچھا, جب آپ منسٹرز کا انتخاب کرتے ہیں تو کوئی خفیہ ہاتھ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ نہیں سر, اس میں کوئی خفیہ ہاتھ انوالو نہیں ہوتا, بس وہ ہم کرتے ہیں جو اس کے خدمات ہو, جو مطلب ایک اچھا ایجوکیٹڈ نوجوان ہو جو وہ کر سکتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے, ایک تو ہمارا نیشنل یوتھ اسمبلی کا ایک یہ بھی ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ایٹ دی رائٹ ٹائم, کہ جو مطلب اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے اور اس کو ہیلتھ کا علم ہے تو اس کو ہم ہیلتھ کی یوتھ منسٹری دیتے ہیں. یا مطلب اگر کوئی بندہ ہے جرنلزم میں ہے اور وہ اس میں ایکسپرٹ ہے, اس میں مطلب اس نے کام کیا ہے, تو اس کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی بندے کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور ہم اس کو ایجوکیشن میں ڈال دیں یا مطلب انڈسٹری میں ڈال دیں. تو یہ ہمارا ایک چیز ہے. اور اپوزیشن کون کرتا ہے آپ کی اسمبلی میں؟ کیا ایک خاص پارٹی کو آپ نے اپوزیشن کے لیے رکھا ہوا ہے, یا پھر حقیقی معنوں میں وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اور منسٹرز بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے سر کہ اپوزیشن ہمارا اس طرح کا نہیں ہے جو مطلب کم تعداد میں ہو اور اس کو. لیکن اپوزیشن لیڈر تو ہوتا ہوگا کوئی؟ ہاں بالکل سر, اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوتا ہے, لیکن صرف اس کو سر وہ علامتی اس پہ ہم لیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کا مطلب سیکھنے کے لیے اس کو ہم لیتے ہیں. اچھا, جو بحث ہوتی ہے اور مختلف مسائل پہ ڈسکشن ہوتی ہے, کیا ان تجاویز کو آپ حکومتی ایوانوں میں بھی بھجواتے ہیں؟ بالکل سر, یہ ہمارا جو ایک تو ہمارا جو نوجوان اگر کسی چیز کے اوپر اسمبلی میں بحث کرتا ہے تو وہ مطلب وہ جو ایشو ہے اس کو بیان کرے گا, اور پھر اس کے ساتھ اس کا مطلب وہ نوجوان تجویز بھی دے گا. مطلب اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ زندہ باد مرد آباد کر کے اور بس ڈائس کو دبا دے اور یوں کاغذیں پاڑ کے اور باہر نکلے. وہ اس ایشو کو بیان بھی کرے گا اور اس کا مطلب حل بھی دینے کے لیے وہ تجویز بھی دے گا کہ مطلب میرے بحیثیت پاکستانی نوجوان میرے ساتھ اس ایشو کا حل یہ ہے. تو وہ پھر وہ ان ایشوز کا اور وہ جو ہمارے تجاویز ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو پروونشل اسمبلی میں بھی بھیجتے ہیں, اور یا موجودہ حکومت کی جو بھی مطلب نمائندہ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ادھر بیٹھ کے آتا ہے منسٹرز کو, اور اس طرح کی ایم پی ایز ایم این ایز کو ہم وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم وہ تجاویز بھی مطلب. اچھا سمی, یہ بتائیے کہ مختلف حلقے ہیں وہ ان کی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اسمبلیاں یا ادارے یہ کہہ لیں کہ اپنے مسائل حل کرتے ہیں, مشکلات ہوتی ہیں ان کو اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بٹ رکاوٹیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ کی جو اسمبلی ہے اس کو ہماری جو حقیقی اسمبلی ہے یا ادارے ہیں انہوں نے روکنے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں سر, الحمدللہ آج تک تو کسی نے نہیں روکا ہے, اور جس بھی ادارے کے پاس ہم گئے ہیں تو اس نے بڑے اس سے ہمیں خوش آمدید کہا ہے اور ہمیشہ ہماری تجاویز کو سنا ہے اور سن رہے ہیں.
تو انشاءاللہ ابھی تک تو ایسی کوئی مطلب ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. اوکے, تو کوئی سکسیس سٹوری ہے کہ آپ کا کوئی یوتھ منسٹر, آپ کے اسمبلی کا کوئی رکن بلدیاتی انتخابات میں جیت گیا ہو؟ بالکل سر, ایک تو ہمارے ہاں کئی نیشنل یوتھ اسمبلی کے ممبران جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز بن گئے ہیں, ایس پیز بن گئے ہیں, اور ہماری جو ابھی موجودہ گورنمنٹ میں سمیرہ شمس صاحبہ جو ہے ایم پی اے ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک پارٹی سے, تو وہ ہماری اسپیکر تھی نیشنل یوتھ اسمبلی کے بھی چیپٹر کی, ہماری اسپیکر تھی, بطور اسپیکر ہمارے ساتھ کام کرتی تھی, اور ابھی جو ہے وہ اسمبلی میں گئی ہے اور وہاں پہ کافی مسائل بھی حل کر رہی ہوں, کافی ایکٹیو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے. بالکل سر, اور اس کے علاوہ ہمارے جو لوکل باڈی سیٹ اپ ہے, جو یوتھ کونسلر ہے, یہ نیشنل یوتھ اسمبلی نے متعارف کرایا تھا, اور یہ ہماری ہی سجیشن تھی, اور ہم نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی اور ہم نے یہ تجاویز دیے تھے, اور الیکشن کمیشن اور پھر ان لوگوں نے ہمارے اس تجویز کو قبول کر کے پھر وہ آگے بھی یوتھ کونسلر کو بطور نمائندہ جو ہے لوکل باڈی سیٹ اپ میں ڈال دیا ہے, اور ابھی وہ کام کر رہے. تو وہ ہماری اور بھی یوتھ جو ہے وہ پروفیشنل کئی جگہوں پہ گئے ہیں, اور اس طرح کے مطلب. اچھا, یہ بتائیے کہ گورنر ہاؤس کبھی گئے آپ پشاور میں؟ سر پشاور گورنر ہاؤس نہیں گیا ہوگا. یہ آپ کیسے گورنر ہیں اسمبلی کے کہ آپ نے حقیقی گورنر ہاؤس دیکھا ہی نہیں ہے؟ ہمارے گورنر شاہ فرمان کو بھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی, تو پھر آپ کو جانا چاہیے. بالکل سر, اس سے پہلے ہمارے ہاں جو میرے سے پہلے جو گورنر صاحبان تھے یوتھ اسمبلی کے, وہ گئے ہیں. ابھی شاہ فرمان صاحب کو لیٹر دیا ہے, تو اس سے نوجوانوں کا حلف بھی لیں گے انشاءاللہ, اور دیکھیں گے گورنر. چلیں, بہت شکریہ سمیع اللہ مومن کہ آج آپ ہمارے مہمان بنے. آپ کی یقینی طور پہ فلاحی خدمات بھی بہت ہیں, ان پر زیادہ بات ہماری نہیں ہو سکی, لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا یوتھ اسمبلی بہت مثبت اور تعمیری کردار ادا کر رہی ہے, خاص طور پہ نوجوانوں کو پارلیمانی نظام سمجھانے کے حوالے سے, ان کو آگہی فراہم کرنے کے حوالے سے. ہمیں امید ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ کبھی آپ بھی حقیقی گورنر بنیں اور اس صوبے کی آپ خدمت کریں, لیکن جتنا کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے ضرور قابل ذکر اور قابل ستائش ہے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر.